सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ, करोड़ों रुपए चोरी करता हूँ। आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूँ और चोरी छोड़ दूंगा। लोग को तकलीफ होती गए बाहर में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। अब बताएंगे भी तो उसका बोलेंगे पुलिस पकड़ेंगी, पुलिस मेरे खीसे में। ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। तो मैं सिर्फ एक जुमले के अंदर इसका जवाब देना चाहता हूँ। मुझे दुनिया का एक चोर बता दो कि जो ये कहता हो कि जनाब मेरा ये माल रखा हुआ है, कोई इसको चोरी करके ले जाए, क्योंकि चोरी करना तो हर इंसान का हक है। मजहबी तबका लोगों के सिर्फ शलवारें उनके टखनों से ऊपर करने के ऊपर उसके सारा जोर हो, और लोगों के सिर्फ दाढ़ियां ही बढ़ाने के ऊपर जोर हो, तो फिर तो ऐसे ही लोग पैदा होंगे ना। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान दौरे पे तशरीफ़ लाए हुए हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों और शहरों के अंदर उनके खिताबात हो रहे हैं, नशिस्तें हो रही हैं, इल्मी गुफ्तगू हो रही है, और बिला शक व शुबा ये पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा सिलसिला शुरू हुआ है कि यहाँ पर इल्मी तौर पर लोगों में अवेयरनेस आए, लोग सवाल कर सकें। हत्ता कि मैंने देखा है कि उसमें क्रिश्चियंस आ रहे हैं, हिंदूज़ हैं, सिख हैं, एथीस्ट लोग भी, एग्नोस्टिक भी आकर वो सवाल आपसे कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी एक रीत पड़ेगी कि यहाँ पर लोग सवाल करें और इल्मी अंदाज के अंदर उसके जवाबात दिए जाएँ। यानी एक मुल्हिद भी अगर वो अपने नज़रिए को पेश कर रहा है और सवाल करने की उसको इजाज़त दी जा रही है, तो मतलब पाकिस्तान के लिए इससे एक अच्छी बात क्या होगी यहाँ के अमन के लिए, कि जनाब आप गुफ्तगू के ज़रिए, डिबेट के ज़रिए एक दूसरे को हम सुन सकें और डिबेट कर सकें और देखा जाए कि जनाब किसके दलाइल मजबूत हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, मैं तो चाहे लोग इससे जितना भी इख्तिलाफ़ करें, लेकिन मैं इससे एग्री हूँ और मैं चाहूँगा कि ऐसी नशिस्तें, अगर आप जाकिर नाइक को इसकी इजाज़त है और तो दूसरे स्कॉलर्स को भी इस पैटर्न को अपनाना चाहिए कि वो लोगों के साथ गुफ्तगू करें। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यहाँ पर जितनी नशिस्तें की हैं जहाँ लोग उनकी गुफ्तगू की तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर उनकी कुछ बातों की वजह से उन पर तनकीद की जा रही है। हत्ता कि बाज़ सहाफ़ियों ने, जैसे मुबशिर लुकमान साहब हैं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि आप वापस चले जाएँ। मैं मुबशिर लुकमान साहब की इस बात से शायद आप मुत्तफ़िक़ हों या ना हों, लेकिन मैं तो बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि आप ये कहें कि किसी मेहमान के बारे में कि आप वापस चले जाएँ। वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं, हम उनसे इख्तिलाफ़ ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जो बातें मुबशिर लुकमान साहब ने कही हैं, एक बात तो मुबशिर लुकमान साहब की मैं तस्हीह करना चाहता हूँ कि मुबशिर लुकमान साहब, आपने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, बार बार आपने ये जुमला कहा कि वो इंटरफेथ हारमनी पे काम करते हैं। नहीं, वो इंटरफेथ हारमनी पे काम नहीं करते, वो करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी के ऊपर, यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब और अदियान के दरमियान में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। यानी एक चीज़, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब आप अच्छी तरह जानते होंगे कि दो चीज़ें हैं, उसमें से हम ये बताएंगे कि भाई ये चीज़ इससे बेहतर क्यों है, क्या वजह है, इसकी जो खुसूसियात हैं वो इससे बेहतर हैं, उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, वगैरह वगैरह। तो कंपैरेटिव स्टडी यही है कि आप ये रिलीजन्स के अंदर बताते हैं कि जनाब इस्लाम क्यों दूसरे मज़ाहिब से बेहतर है। इंटरफेथ हारमनी पे नहीं करते। इंटरफेथ हारमनी पर पाकिस्तान में सिर्फ मैं काम करता हूँ एक मजहबी स्कॉलर के एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल के। और इंटरफेथ हारमनी इसे कहते हैं कि आप तमाम जो फेथ के मानने वाले हैं, मज़ाहिब हैं, जो हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हैं लोग, उनमें आप एक ब्रिज कायम करें ताकि लोग एक दूसरे के करीब हों। तो इंटरफेथ हारमनी का मतलब ये होता है। दूसरा, यहाँ पर इकरारुल हसन साहब को भी देखा गया कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की कुछ चीज़ों के ऊपर एतराज़ किया, और जो डॉक्टर साहब ने जो शिकवे किए थे यहाँ पर पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बारे में ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि भाई मैं जब आ रहा था तो PIA ने मुझसे पैसे चार्ज किए जो मेरा सामान था। तो इकरारुल हसन साहब ने इसके जवाबात दिए और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने डॉक्टर साहब के शिकवे को दूर करने की कोशिश की है। मसलन डॉक्टर साहब ने जो ये बात कही कि मैं PIA की फ़्लाइट से आ रहा था तो मुझसे कहा गया कि जनाब आप इसके पैसे देंगे, तो अगर मैं हिंदुस्तान में होता तो लोग मुझसे ये ना कहते, लोग मुझे फ्री में बुलाते हैं, मुझे फ्री में ही ले जाते, वगैरह वगैरह, और हिंदुस्तान की तारीफ़ की यहाँ पाकिस्तान में। जिससे मैं ये समझता हूँ कि ख़ुद मेरा भी बड़ा एक दिल वो हुआ है कि हम पाकिस्तान में अब यहाँ पर आकर हिंदुस्तान के उन लोगों की तारीफ़ आप कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के आम लोगों की बात नहीं करूँगा, वहाँ के ना हिंदुओं की, ना मैं वहाँ के आम पब्लिक की, नहीं, वो हमारे पड़ोसी लोग हैं और हमें भी बहुत लोग सुनते हैं, और जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। तो मैं बिल्कुल उन हिंदू कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात करूँगा कि जो
ایک پولیٹیکل نظریے کے تحت انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملک سے دور کیا. بھائی آپ کو پاکستان نے تو ملک سے باہر نہیں نکالا نا, آپ کو تو انڈیا کے اندر نکالا گیا. تو آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے ہندوستان میں. کہاں آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے؟ کہاں آپ کو تو وہاں سے نکالا گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں آپ کو ویلکم کیا جائے. ہاں, عام بندہ جو ہندو ہے یا مسلم ہے وہ ویسے ہی نالج رکھنے والے لوگوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ کہیں کہ نہیں ساری سوسائٹی انڈیا کی ایسی ہے, آپ خود انڈیا میڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر کیا سے کیا باتیں کرتے ہیں. پاکستانی میڈیا تو آپ کو ویلکم کر رہا ہے, لیکن آپ یہاں پاکستان میں آپ نے جو یہ شکوہ کیا ہے نا, اس سے میں سمجھتا ہوں یہاں کے پاکستانیوں کی دل آزاری ہوئی. پھر آپ نے جو پی آئی اے کے حوالے سے بات کی, تو یہ کس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, کس حدیث میں ہے کہ آپ سے پیسے چارج نہ کیے جائیں؟ آپ ماشاءاللہ اربوں کمانے والے ہیں, اور خود آپ نے 10-10 کروڑ کا ایک کیمرہ خریدا, اور ایسے 10 کیمرے آپ نے خریدے ہیں. ایسے 10 کیمرے تو آپ کے لیے جو 50-60 لاکھ روپے کی جو رقم ہے, جو آپ کے سامان کی جو چارجز بنتے ہیں, وہ آپ نہیں دے سکتے کیا؟ اور آپ کا پھر یہ مطالبہ کرنا اور پھر پبلک کے سامنے شکوہ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ جو بات اقرار الحسن صاحب نے کی ہے وہ بالکل وہ بات کافی ہے. پھر آپ نے ایک بات یہ کہی, میں یہاں پر جو گفتگو کر رہا ہوں آج اس حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک نوجوان سے یہ بات پوچھی, غالباً اس نوجوان کو انہوں نے کہا کہ تم مرتد ہو چکے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. تو ڈاکٹر صاحب نے جو یہ رویہ رکھا ہے, یہ رویہ میری سمجھ سے باہر ہے. ایک دائی کے لیے یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. جو آیت ہمارے ڈاکٹر صاحب خود بہت زیادہ پڑھتے رہتے ہیں, اسے کہتے ہیں کی آف دعویٰ. تو وہ جو کی آف دعویٰ ہے اس کی انہوں نے خلاف ورزی کرتے ہیں. مثلاً پہلے انہوں نے پشتون لڑکی سے یہ کہا کہ تم اسلام کے اوپر الزام لگا رہی ہو, حالانکہ اس پشتون لڑکی نے کہیں پر اسلام کے اوپر الزام نہیں لگایا تھا. اس بچی کی, اس لڑکی کی زندگی خطرے میں ڈال دی ڈاکٹر صاحب نے, اور یہ گویا کہ ایک بلاسفیمی کا الزام تھا کہ تم اسلام پر الزام لگا رہی ہو. اور ہمارے ہاں بلاسفیمی کا جو سزا جو عوام دیتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے, حتیٰ کہ قانون کے اندر جو ہمارے ہاں موجود ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کا جو رویہ ہے وہ عام تقاریر سے بالکل ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پاکستان کے اندر. اور ڈاکٹر صاحب جو آیت پڑھتے ہیں جسے کی آف دعویٰ کہتے ہیں, ماسٹر کی آف دعویٰ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ آپ لوگوں کو موعظہ حسنہ کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں, اور لوگوں کے ساتھ جب آپ ڈیبیٹ کریں وہ آپ اچھے انداز کے اوپر ڈیبیٹ کریں. تو کیا یہ ایک اچھا انداز ہے کہ جب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو شرم بھی نہیں آتی, کہ جناب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو شرم بھی نہیں آ رہی؟ کیا مطلب ہے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ وہ آپ سے سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے نا. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ایک ایتھیسٹ بھی سوال کرے, کرسچن بھی سوال کرے, تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے اور یہ ابھی تک یہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ اور آپ نے جو سوال کیا کہ لاجکلی طور پر مجھے یہ بتاؤ کہ بار بار آپ نے اس بات کو کہا کہ میں ایک چور ہوں سمجھو, اور میں دنیا کا بڑا چور بن گیا ہوں, میں نے اتنا کمایا چوری کر کر کے, کہ اب میں کہتا ہوں کہ بھائی میری زندگی صحیح گزر رہی ہے اور میرے پاس دولت ہے, میں سب کچھ خرید سکتا ہوں, قانون میرے جیب میں ہے, ریاست میرے جیب میں ہے, فلاں ادارے میرے جیب میں ہیں, کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو نوجوان سے آپ یہ سوال کرتے ہیں بتاؤ لاجکلی طور پر یہ مجھے غلط ہونا ثابت کرو کہ یہ میرا کام چوری کرنا غلط ہے. وہ نوجوان جواب دینا چاہ رہا تھا لیکن اسے جواب نہیں دیا گیا. میں یہاں مختصر جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا, اور جواب یہ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو اتنا چوری کا پیسہ جمع کر لیا ہو, یعنی کوئی بھی ایک شخص ہو, آپ سے مراد یہ کہ جب آپ نے خود کہا کہ تو اگر مثلا کسی بھی شخص نے اگر چوری کر کے, کرپشن کر کے اس نے اتنا مال دولت اس نے جمع کر لیا ہے, اور وہ کہتا ہے بھائی میں ایک طاقتور شخص بن گیا ہوں, تو میں صرف ایک جملے کے اندر اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. تو میں اس چور سے پوچھوں گا کہ مجھے بتا کہ تو نے جو یہ چوری کر کے, ڈاکے ڈال کے, اتنا مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے, اگر کوئی شخص تمہارے اسی چوری کیے ہوئے مال کے اوپر ڈاکہ ڈال کر اس کو لے جائے, اس کو چوری کر لے, بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ مجھے جواب دو. وہ چور آپ کو کیا کہے گا؟ میں اس کو پکڑ کر اس کے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, میں اس کو ایسی سزا دوں گا, ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. ہاں, یہی ہے جناب آپ کے سوال کا جواب. لاجکلی طور پر کہ چوری کرنا کوئی بھی انسان دنیا کا, خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو, دنیا کا بڑا سے بڑا چور ہو, جس نے
ہر طریقہ اختیار کر کے مال و دولت جمع کر کے رکھ دیا، وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس سے چوری ہو. یہ کوئی نہیں پسند کرتا. سب یہ کہتے ہیں جناب چوری نہیں ہونا چاہیے. مجھے دنیا کا ایک چور بتا دو کہ جو یہ کہتا ہو کہ جناب میرا یہ مال رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو چوری کر کے لے جائے، کیونکہ چوری کرنا تو ہر انسان کا حق ہے. کوئی کہتا ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں نہیں یار، ہاں مجھے تو حق ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے. تو لاجکلی طور پر یہ بات ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر ایک چور بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے مال کو کوئی اٹھا کے لے کے چلا جائے، اس کے پاسورڈ کوئی چرا لے، اس کے بینک کو کوئی خالی کر دے، اس کے گھر کے اندر رکھا ہوا جو تجوری ہے اس میں سے کوئی زیورات نکال کے لے جائے، ہیرے جواہرات لے جائے، کوئی چور اس کو پسند نہیں کرے گا. یا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایسے چور معلوم ہے تو ہمیں بتائیں وہ چور کون ہے کہ جو کہتے ہوں کہ نہیں ہاں آپ میرا مال چوری کر سکتے ہو. تو یہی ہے لاجک، عقل، کہ عقل بھی کہتی ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے. عقل بھی کہتی ہے، چور کی عقل بھی کہتی ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے، لیکن وہ خود کرتا ہے اس لیے کہ اس کو قانون کا خوف نہیں ہوتا. وہ چوری اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ جناب عقلی اعتبار سے یہ اچھی چیز ہے تو اس لیے میں کرتا ہوں. وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے قانون کا خوف نہیں ہوتا، اور جس سوسائٹی میں قانون کا خوف ہوتا ہے وہاں پہ پھر وہ رک جاتا ہے. تو یہ ہے آپ کے اس سوال کا جواب جو آپ نے اس نوجوان سے کیا. مجھے یہاں پر افسوس یہ ہے کہ آپ نے جو اس لڑکی کے ساتھ رویہ اختیار کیا اور اس لڑکی کی زندگی خطرے میں پڑ گئی. کیوں؟ میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ کہا کہ اسلام کے اوپر الزام لگا رہی وہ لڑکی، جو پٹھان بچی جو لکی مروت سے غالباً، تو اس نے سوال کیا کیا؟ تو اس نے کہا تھا جناب ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے. اور آپ نے کیا کہا؟ اس کی زندگی خطرے میں ڈال دی کہ اسلام پر تم الزام لگا رہی ہو. اسلام پر الزام نہیں لگا رہی. وہ کہہ رہی تھی کہ بابا ہمارے ہاں لوگ بظاہر جو مسلمان ہیں، خود کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، لیکن سوسائٹی کے اندر دیکھیں سارے کاموں کے اندر ملوث ہوتے ہیں. تو ان کو آپ کی جو تعلیمات جو آپ بیان کر رہے ہیں، جس جگہ پہ جا کر وہ تعلیمات لے رہے ہیں، جس سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ تعلیمات اس کو منع کیوں نہیں کر رہی؟ اور دیکھیں یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ہمارے عام معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یار یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کسی عالم کا بیٹا ہے، کسی ڈاکٹر کا بیٹا ہے، کسی اونچی شخصیت کا بیٹا ہے. تو لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، لوگوں کی جو اس سے توقعات ہوتی ہیں، وہ کیا ہے کہ جناب یہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلے گا. ایسا ہے نہیں، لاجیکلی طور پر، عقلی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر وہ اس کے برخلاف کام کرنا شروع کر دے تو کیا کہتے ہیں؟ یار اس کو پتہ نہیں کیسی تربیت اس کو ملی ہے. تو اب یہ بات ہے کہ جو مذہبی طبقہ لوگوں کے صرف شلواریں ان کے ٹخنوں سے اوپر کرنے کے اوپر اس کے سارا زور ہو، اور لوگوں کے صرف داڑیاں ہی بڑھانے کے اوپر زور ہو، تو پھر تو ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے نا. مطلب کہ جو اس لڑکی نے بات کی کہ جناب مذہب کے اوپر تو بڑا عمل ہے، مسواک ماشاء اللہ، دانتے جو ہے نا دانتوں کو ایسا تیز کر رہے ہوتے ہیں جو آپ جا کے نا اب کسی کو کچا چبا جائیں گے، اور ہر رسومات کے اوپر عمل ہے، لیکن جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، اخلاقیات ہیں، اس کے اوپر ان کو کوئی اس کے اوپر زور، کوئی تعلیمات اس کی بیان نہیں کی جا رہی ہوتی. تو ہمارے ہاں تو بلکہ یہ ہے کہ آپ نے جتنی بڑی کرپشن کرنی ہو آپ اتنی بڑی داڑھی رکھ لو، آپ اتنا بڑا اپنے پیشانی کے اوپر آپ نشان لگا دو، سیاہ نشان لگا دو. تو نہیں، اچھے لوگ ہر جگہ پر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ داڑھی کی تو تبلیغ ہونی ہی نہیں چاہیے، یا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کی، اس کی کیا تبلیغ بنتی ہے؟ اس کی کوئی تبلیغ نہیں. تبلیغ بنتی ہے دین کے حق سچ پیغام کو آگے پہنچانے کی. آپ کے اخلاقیات کی تبلیغ بنتی ہے، جو آپ سوسائٹی کے اندر مثلا اس بات کی تبلیغ بنتی ہے کہ آپ ہر جب نشان ہو تو آپ آگے روانہ ہو جایا کرو، اور جب ریڈ ہو تو آپ رک جایا کرو. اس کی تبلیغ بنتی ہے. تبلیغ اس کی بنتی ہے کہ آپ دوسروں کو ہارن نہیں بجاتے ہوئے جایا کرو، اتنا مائکروفون گاڑی کے اندر تیز مت بجایا کرو، اتنے لاؤڈ سپیکر تیز مت بجاؤ کہ دوسرے کو تکلیف ہو. اور آپ کا مذہبی طبقہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سڑکوں کے اوپر کتنے بڑے آپ جب جو ساؤنڈ سسٹم لگا دیتے ہیں، گلی کے اندر لگا دیتے ہیں، محلے کے اندر لگا دیتے ہیں. یہ سارا کیسے خراب؟ یعنی ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، لیکن ہر طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا بھائی میں کس جنگل کے معاشرے میں رہ رہا ہوں، کہاں ہے مذہب پھر؟ تو وہ جو سوال تھا وہ اس اعتبار سے تھا، اور اس کا جواب میں نے بتا دیا کہ ہم جو مذہب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں وہ مذہب وہ صرف کچھ رسم ہے، تعلیمات نہیں ہے دین کی بیان کر رہے ہیں. تو اسی طرح
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک بات اور کہی ہے، جو بات یہاں پر یہاں کے لوگوں کے حوالے سے ہمارے پاکستانی کلچر میں یہ فٹ نہیں بیٹھتی. مثلا انہوں نے یہ بات کہی کہ، اور شرعی اعتبار سے بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خاتون کو دیکھ کر اگر کسی کو ہلچل نہیں پیدا ہوتی تو اس کے ساتھ کرٹیکل مسئلہ ہے، میڈیکل مسئلہ ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں، اور یہ بات اس اعتبار سے بھی کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کر رہے کہ جناب وہ خاتون جو نیوز اینکر ہے یا کسی جگہ پر وہ گفتگو کر رہی ہے، وہ اگر نیم عریاں لباس کے ساتھ ہو تب ایسا ہو. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چہرہ کھلا ہوا ہو تب بھی فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. تو یہ تو انہوں نے سارے حنفیوں کے بارے میں، فقہ حنفی کے اوپر انہوں نے یہ بات کر دی. حالانکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، قاضی ابو یوسف، قاضی امام محمد رحمہ اللہ، ان کے نزدیک کیا ہے؟ محمد بن حسن الشیبانی یہ کیا کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو فقہ حنفی کے ماننے والوں کی اکثریت ہے کہ ایک خاتون اپنے ستر کو ڈھانپ کر اگر وہ چہرہ کھلا رکھ کے، ہاتھ کھلا رکھ کے کسی کے سامنے آتی ہے، گفتگو کرتی ہے، بات کرتی ہے، اس کو فقہ حنفی کی اندر اجازت اس کو ملی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب چھوڑیے یہ بات، یہاں پر تو لوگوں نے پورے مکمل حجاب کے اندر اس کو نہیں چھوڑا گیا. اور تو اور چھوڑیے، آپ شہوت کی بات کر رہے ہیں خاتون کو دیکھ کر، یہاں تو چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان مولویوں کو ہوتی ہے. یہ جو مذہبی جو بعض، ہر مولوی کی بات نہیں کروں گا میں، انہیں تو ان مولویوں کو سب سے پہلے آپ یہ درس دیں کہ جو ان بچوں کو جو مدرسے کے اندر ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں چھوڑتے ہیں ان کو. کتنے ایسے واقعات آپ کو میں سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، اب بھرے ہوئے ہیں، کیسز ہیں، ان کو یہ نہیں چھوڑتے. تو یہ یہاں پر کیا ہے پھر؟ تو شہوت کا جو تعلق ہے آپ اس کو اصلاح کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس رستے کو بند کر دیں کہ جناب خاتون وہ شرعی پردہ اختیار کرتے ہوئے بھی، اور شرعی پردہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ چہرہ اور ہاتھ یہ پردے کے اندر نہیں ہے ہماری فقہ حنفی کے مطابق. اگر کسی اور کے نزدیک ہے تو وہ اس کی میں بات نہیں کر رہا. وہ کیا ہے؟ شرعی پردہ اختیار کر کے وہ دین کو اگر بیان کر رہی ہے، یا وہ اپنی جاب کر رہی ہے، یا وہ کسی جگہ پر مسائل کو بیان کر رہی ہے، یا خبریں سنا رہی ہے، ایون کہ ڈراموں کے اندر اگر اس نے اپنا لباس صحیح پہنا ہوا ہے تو اس کو آپ اگر روکتے ہیں اور صرف یہ بات کر کے روکتے ہیں کہ اس سے دوسروں کی اندر ہلچل پیدا ہوگی، یہ کوئی آپ مذہب بیان نہیں کر رہے، یہ آپ اپنی کمیاں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب ایسے مردوں کے بارے میں یہی کہوں گا کہ انہیں ہمدرد دواخانے سے اپنا میڈیکل علاج کرانا چاہیے. اور اس کے لیے ایک میڈیکل کے اندر، طب کے اندر ایک اصطلاح بھی ہے جو میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہوں گا، اس مرض کو ایک خاص اصطلاح کہتے ہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب، ان کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کچھ علماء نے بھی گفتگو کی ہے کہ انہیں متنازع گفتگو نہیں کرنی چاہیے. میں بھی ڈاکٹر صاحب کے اوپر یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی جو فیلڈ ہے آپ اس پر گفتگو کریں. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ کا کام چل رہا ہے، آپ اس کو جاری رکھیں. یہاں کے نوجوانوں کے اندر جو گفتگو کرنے کی، ڈیبیٹ کرنے کی جو شعور آ رہا ہے وہ بہت بہتر ہے. آپ کی باتوں سے جو شعور ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس طرح کی گفتگو کرنے سے احتراز کرنا چاہیے جس فیلڈ کے اندر آپ کی مہارت نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.